बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। उस शाम में तने तन्हा अपने बाबा की ज़मीन पर था। गर्मी मामूल से बढ़कर थी। तभी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भी सस्ताने के लिए आम के दरख्त पर चढ़ गया। छाँव की छाँव और आम के मज़े अलहदा से। खैर, बाकी वाक़यात को एक तरफ रख कर मैं नुक्ते पर आता हूँ। मैं वहाँ आम के दरख्त पर काफ़ी देर तक बैठा सामने बेरी के दरख्त की जानिब देखता रहा। गांव वालों से इसके मुतालिक काफ़ी बातें सुनी थीं और वो बातें अक्सर किस्से कहानियों में भी पढ़ चुका था, मगर मुझे यकीन कहाँ था। बस टिकटिकी बांधे इसे देखता रहा। सोच रहा था काश आज मेरी ख्वाहिश की तकमील का रास्ता मिल जाए। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई या फिर वो महज वहम था। मेरी नज़र उस बेरी के पीछे एक अक्स पर पड़ी। सफ़ेद लिबास मुझे दूर से नज़र आया। मैंने पूरी आंखें खोली कि शायद मेरा वहम हो, मगर ऐसा नहीं था। मैं जागती आंखों से उस अक्स को देख सकता था। मैंने एक लंबी जस्त लगाई और नीचे उतर आया। यह सब मेरे लिए एक हैरानकुन वाक़या था। मैं तकरीबन दरख्त की ऊंची टहनी पर बैठा था। मैंने जस्त ऐसे लगाई जैसे ज़मीन से कोई 5 या 4 फुट ही ऊंचा हूँ। हालांकि मुझे खौफ आता था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भागता हुआ बेरी के दरख्त की जानिब भागा। वहाँ अब वो अक्स मौजूद था और दरख्त की ओट में छुपा हुआ था। मेरी सांसें ज़रा सी खुश्क हुईं, मगर मेरे अंदर इस हकीकत को जानने का शौक़ था। मैं धीमे कदमों से आगे बढ़ा। दिल की हालत अजीब थी। मैं उस अक्स का चेहरा देखना चाहता था, मगर उसकी पुश्त मेरे सामने थी। घने लंबे स्याह बाल बिखरे हुए थे। मैं तो जैसे उन जुल्फ़ों की आगोश में आ चुका था। इस उम्र में वैसे भी दिल फिसल जाया करता है। मेरा भी दिल उन जुल्फ़ों में आ चुका था। बिना देखे ही एक कसक दिल में उभरी। कौन हो तुम? मेरे लब मुतहर्रिक हुए, मगर वो वजूद अपनी जगह पर साकित रहा। मैंने धीरे से अपने हाथ उसके शानों की जानिब बढ़ाए और मैं उसे छूने में कामयाब हो गया। मेरे छूने पर जैसे उसने झुरझुरी ली। तुम्हें मुझे नहीं छूना चाहिए था, बिना देखे उसने कहा। आवाज़ में भी सुरूर था। मैं इस शहर में बुरी तरह जकड़ गया। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। खौफ के सबब भागने के बजाय मैं वहीं खड़ा इसरार कर रहा था, मगर वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करने की बजाय मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। तुम मुझे नहीं देख सकते, उसने कहा तो मेरी पेशानी पर कुछ सिलवटें उभरी। मैंने खुद ही उसके सामने जाने का इरादा किया और झट से सामने हो लिया, मगर वो शायद मुझसे ज़्यादा तेज़ थी। उसने अपना चेहरा मेरे से छुपा लिया और दोबारा से अपनी पुश्त मेरे सामने कर दी। मैंने कई बार कोशिश की, मगर ये हर बार नाकामी मेरा मुकद्दर बनी। मैं थक चुका था। एक हंसी फ़िज़ा में गूंजी, तुम इंसान बहुत ज़िद्दी होते हो। और अगर कोई और इंसान होता तो यकीनन इस जुमले पर उसके हवास बिखर जाते। वो एकदम भाग जाता, मगर ऐसा नहीं था। इस जुमले ने जैसे मुझे राहत पहुंचाई। मेरे दिल में उसे देखने की जुस्तजू बढ़ गई। बाकी इंसानों का तो पता नहीं, मगर मैं तो तुम्हें देखकर ही दम लूँगा। अब की बार हंसी दोबारा फ़िज़ा में गूंजी। उसका सफ़ेद लिबास मेरी आंखों में समाता गया। मुझे अपने इर्द गिर्द की ज़्यादा खबर न थी। मुझे देखने के लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा, उसने कहा। तो क्या हुआ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। जाने क्यों मेरे लबों ने यही कहा था। मेरे दिल में एक अनजाना सा वजूद था। उसी की आवाज़ मोहब्बत का बाइस बनी थी। ठीक है, जब तुम 30 साल के हो जाओगे इसी तरह के नीचे आना। ये कहना था कि वो साया मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने कई चक्कर दरख्त के लगाए, पर वहाँ कुछ नहीं था। मैं था और दरख्त था। काफ़ी देर तक यही सोचता रहा कि वो कौन थी, कहाँ गई और मुझे 30 साल की मोहलत क्यों दे गई। अभी तो मेरी उम्र महज 18 साल थी, मगर इतने साल में मैं इस वाक़े को कैसे याद रख सकता था। बचपन की तो बातें याद नहीं रहती, मैं तो चंद लम्हों में भूल जाता था। खैर, मैं वापस घर लौटकर आ गया। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया,
مجھے یقین تھا اگر کسی سے کہوں گا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، سب میرا وہم سمجھتے، مجھے بھولنے کا کہتے، مگر میں بھول نہیں سکتا تھا، بس دنوں کی گنتی کر رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میں نے کئی بار درخت کے چکر لگائے مگر وہاں سے بس ایک آواز گونجتی، 30 سال کے ہو جانے کے بعد تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اب تو میں اس بات کا عادی ہو چکا تھا، وہاں جاتا، انکار سن کر آ جاتا۔ ادھر اماں نے میری شادی کی بات شروع کر دی۔ مجھے یہ سن کر کافی دھچکا لگا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اماں نے وجہ پوچھی تو میں نے صاف بتا دیا کہ کسی اور کو چاہتا ہوں، میرا دل اسی کی گرفت میں تھا، مگر بتاتا چلوں کہ میں ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ نہ جانے میرے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکل آتے تھے۔ کون ہے وہ؟ کافی دیر کے بعد بابا نے غصے میں پوچھا۔ میں خاموش رہا، بس اتنا جواب دے سکا کہ اس نے مجھے 30 سال کا ہو جانے تک خاموش رہنے کا کہا تھا، جب میں 30 سال کا ہو جاؤں گا وہ مجھے اپنا لے گی۔ یہ سن کر ان کا کہکہا گونجا۔ میں سمجھ گیا وہ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنے لفظوں پر غور کیا، شاید میں ہی پاگل تھا، ایک ہی ملاقات میں دل دے بیٹھا تھا۔ میں نے ماں باپ کے سمجھانے پر شادی کر لی۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی۔ وقت نے ایک بار پھر اپنی آغوش میں لے لیا اور وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ ان 5 سالوں میں نے گاؤں چھوڑ دیا کیونکہ نوکری شہر میں تھی، بار بار آنا جانا مشکل تھا۔ امی ابو کی وفات ہو گئی تھی۔ یوں میں اپنی بیوی تہمینہ اور اپنے بیٹے آصف کے ساتھ شہر میں رہنے لگا۔ اب میں 30 سال کا ہونے والا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس واقعے کو بھول چکا تھا، مگر اب مسلسل وہ واقعات مجھے یاد آتے، وہی درخت، وہی عکس، وہی باتیں، وہ وعدہ۔ ہر بار میں آنکھیں کھول کر وقت دیکھتا تو رات کے 12 بجے ہوتے۔ اگست کی 28 تاریخ کو یہی خواب مجھے نظر آیا۔ میں اٹھا، پسینے سے شرابور تھا، اگرچہ اے سی چل رہا تھا، مگر مجھے اپنا آپ کسی تندور میں پھنستا محسوس ہوا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے تہمینہ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کر بالکنی کی طرف آ گیا۔ تم میرے ہو رمضان، تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف آیا، ایک انجانی آواز جسے میں بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اب جاگتے ہوئے بھی سن سکتا تھا۔ میں نے پلٹ کر تہمینہ کی طرف دیکھا تو ان سب کو انجان پایا۔ میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں ارادہ کر چکا تھا کہ میں گاؤں جاؤں گا اور اسی درخت کے نیچے اس سے ملوں گا۔ آ جاؤ رمضان، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اسی درخت کے نیچے جہاں تم نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں تو جیسے پاگل ہو گیا۔ یہ آواز دوبارہ سنی تو اپنے حواس کھو بیٹھا۔ پھر 30 اگست کا دن آیا، میری سالگرہ کا دن۔ تہمینہ نے 29 اگست کی رات ہی مجھے وش کیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی نے میرے جنم دن کو یاد رکھا۔ اس رات میں اور وہ کافی دیر تک جاگتے رہے۔ 3 بجے کے قریب ہماری آنکھ لگی۔ صبح ہوئی تو سورج کی کرنیں میری آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ میں نے بند آنکھوں سے ہی کروٹ لی تو ایک نوکیلی چیز چبھی۔ مجھے عجیب سا لگا، میں فوراً اٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار میرا حلق خشک ہونے لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جواب دے گئیں، ناممکن۔ میری زبان سے بے ساختہ جاری ہوا، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں اس وقت اپنے گاؤں والے گھر میں سویا ہوا تھا۔ میں نے تہمینہ اور بیٹے کو پکارا مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اسی نائٹ سوٹ میں تھا جو میں نے رات کو پہنا تھا۔ میں باہر آیا تو سب مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہوئے اور میرے آنے کا سبب پوچھا۔ اب بھلا ان کو کیا جواب دیتا؟ حیران پریشان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گھر فون کیا تو تہمینہ بھی اداس تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں صبح سے پریشان ہوں۔ اب سچائی بیان کر کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا آفس سے ضروری کام تھا، اس لیے جلدی آنا پڑا۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ پھر میں نے لباس تبدیل کرنے کے لیے الماری کھولی تو شیروانی دیکھ کر میرے گلے میں تھوک اٹک کر رہ گیا۔ قدم خود بخود پیچھے کھسکنے لگے۔ تمہارے لیے ہے؟ ایک سرگوشی ہوئی۔ میں دفتن پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گردن جھٹکتے ہوئے وہاں سے اسی حالت میں باہر جانے کی سوچی۔ گھر سے باہر آ کر معلوم ہوا کہ تعمیراتی کاموں کی وجہ سے شہر جانے والی سڑکیں بند ہیں۔ اب میرے لیے یہ صورتحال عجیب بن چکی تھی۔ اس دن وہ شیروانی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ بار بار مجھے شیروانی پہننے کو کہا جاتا مگر میں کانوں پر ہاتھ رکھے اس آواز سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا۔ تبھی ایک آواز باہر سے آئی،
میں اٹھا، اسے میری بدقسمتی کہیے۔ میرا سر بری طرح دروازے سے جا لگا، میں بے ہوش ہو گیا اور میرا سر بری طرح بوجھل تھا۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھا تو اپنے آپ کو اسی درخت کی چھاؤں میں پایا جہاں 12 سال پہلے کھڑا تھا۔ میری نظر اپنے لباس پر پڑی تو میری سانسیں اکھڑ گئیں۔ وہی شیروانی میرا لباس بن چکی تھی جو گھر میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خود سے ہی کہا اور واپسی کے لیے قدم موڑ دیے۔ اتنے میں وہی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو رمضان؟ مجھے دیکھو گے نہیں؟ اور وہ عین میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرا وجود آگ میں جھلس رہا تھا، اپنے آپ کو ضبط کیے خاموش کھڑا رہا۔ کیا ہوا؟ 18 سال پہلے تو مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اب کیا ہوا؟ وہ لہجہ انتہائی شیریں تھا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میرا غصہ پانی کی طرح بہہ گیا۔ تب کی بات کچھ اور تھی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا، لیکن مجھے تو ہے، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تمہیں سے شادی کروں گی۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی، مگر میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر کہا تو اس کے چہرے پر نگاہیں جم کر رہ گئیں۔ کیا کشش تھی اس کے چہرے میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایک حسین گلاب، شباب کی انتہا، جھیل سی آنکھیں، ان میں ہلکی تیرتی نمی، گویا ان آنکھوں میں اتر کر اپنی زندگی تمام کر لوں۔ اس حسین چہرے کو دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑکا تھا، میری آنکھوں میں صاف بے چینی چھلک رہی تھی۔ اب کرتے ہو اپنی بیوی سے محبت؟ گویا اس نے میرے استقلال کا امتحان لینا چاہا تھا۔ حسن کے مجسمے کو دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر حقیقت میرے سامنے عیاں تھی۔ ہاں، محبت کرتا ہوں اس سے، میں نے تو ٹوک لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ وہ تو سانولی سی ہے، میرے حسن کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے حسن پر اسے ناز تھا، جانتا ہوں، مگر وہ میرے دل میں بہت اہم ہے۔ وہ انسان ہے، انسان کی شادی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرے لیے نہیں ہو۔ میں نے حقیقت بیان کی تو اس کی آنکھوں میں جیسے انتقام ابھر آیا، اس کے حسین چہرے پر سلوٹوں کا جہان آباد ہو گیا۔ یہ بات سچ ہے کہ ایک وقت تھا میرا دل اجنبی مخلوق کو دیکھنے کو چاہتا تھا، مگر حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ میں اس خواہش کو اپنی زندگی کی بھول سمجھتا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے کے لیے مڑا، مگر میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ تہمینہ کے چلانے کی آواز تھی۔ میں حواس باختہ پلٹا تو وہ درخت کی ٹہنی سے جکڑا ہوا اس کا جسم لٹک رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس آدم زادی کے لیے تم نے مجھے دھتکارا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ایک آواز گونجی اور اس کا جسم میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میری بیوی، میری شریک حیات ایک پل میں مجھ سے جدا ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میری آنکھوں سے آنسو رخصت ہو چکے تھے، آواز بھی ہکلاہٹ کا شکار تھی، اس کی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ اب بتاؤ، کرو گے مجھ سے شادی؟ اس کی بات میں تکبر کا خمار تھا۔ اس کا تعلق جس جن سے بھی تھا، میں اتنا سمجھ چکا تھا کہ اسے مجھ سے محبت نہیں بلکہ اپنی انا عزیز ہے۔ کبھی نہیں، اپنی بیوی کی قاتلہ کو کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ میں نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ سوچ لو، تمہارا بیٹا بھی زندہ ہے، اس نے زومانی لہجے میں کہا۔ میری رہی سہی جان بھی نکل گئی، ڈگمگاتا ہوا کھڑا ہوا، اسے ایسا کرنے سے روکا، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے بیٹے کا ننھا وجود ہوا میں معلق تھا، اس کی چیخو پکار میری سماعت میں گونج رہی تھی۔ میں نے اس کی منتیں کی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس نے میرے بیٹے کو چھوڑ دیا، مگر اتنی بلندی سے گرنے پر اس کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر اپنی آغوش میں لینا چاہا، مگر وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں گر گیا تھا۔ وہاں سے وہ اندر دھنستا ہی چلا گیا۔ جب زمین پر آیا تو اپنے آپ کو اندھیری جگہ پر پایا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میں چیختا چلاتا رہا، مگر باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، اب تم اسی اندھیر نگر کا حصہ ہو، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس اندھیر نگری میں رہتے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے تھے۔ اب زندگی کے دن ایسے گزار رہا تھا جیسے کوئی قید کاٹ رہا ہوں۔ ہر لمحہ مجھے کمزوری محسوس ہوتی، لگتا تھا میرے جسم سے خون نچڑ رہا ہے، میری نکاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے زندگی کے حسین پل یاد آنے لگے جب پاپا اور اماں بار بار سمجھاتے تھے،
کاش میں سمجھ جاتا اور وقت کو آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا۔ اب سب کچھ میرے ہاتھوں سے باہر تھا۔ جب انسان کو ہر طرف سے مایوسی ہو جائے تو رب کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اماں کی نصیحت یاد آئی تو میں نے فوراً خدا سے مدد مانگی، اپنی بے بسی ظاہر کی اور اس پر توکل رکھتے ہوئے ایک انجانی منزل کی طرف چل دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس اندھیر نگری میں نے نئی منزل کہاں سے ڈھونڈ لی، مگر آپ کو بتا دوں کہ دن کے 5 وقت وہاں ایک نور سا نمودار ہوتا تھا اور اندھیرا قدرے کم ہو جاتا تھا۔ اس لمحے میری سوچیں متحیر ہو جاتی تھیں۔ اب میں پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا تھا، جو لباس میں نے زیبتن کیا تھا کافی ڈھیلا ہو چکا تھا۔ بالآخر میں نے ہمت کر لی، ایک دہانے پر پہنچ گیا جس سے آگے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ یہاں ایک آڑ تھی، میں سمجھ گیا بس دیوار مل گئی جس کے پار زندگی ہے، مگر دیوار کو کیسے توڑوں؟ میں الجھا ہوا تھا، میری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ پھر مجھے خیال آیا میرے گلے میں ایک تعویذ تھا جس میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ باندھ کر دیوار کے ساتھ چپکا دیا۔ سحر ٹوٹتا چلا گیا، ایک روشنی کی لکیر عیاں ہوئی۔ مہینے بعد میں نے روشنی کی کرن دیکھی، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ پھر ایک چیخ سنائی تھی، تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ یہ وہی آواز تھی جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ اب تم جہاں کر بھی مجھے روک نہیں سکتی، میں یہاں سے آزاد ہو کر ہی دم لوں گا۔ بس اتنا کہا، خدا کا نام لے کر ایک مکہ دیوار میں مارا۔ دراڑیں گہری ہوتی گئیں، روشنی سے وہ اندھیرا منور ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں روشنی نے پورے اندھیر نگر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دیوار خواہ مخواہ مندمل ہو گئی۔ وہ وجود جس نے برسوں اندھیر نگری پر راج کیا تھا، روشنی میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور وادی سے باہر نکل آیا۔ نکلتے ہی میں نے قریبی آبادی تلاش کی اور اپنے شہر فون کیا۔ یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرا بیٹا اور بیوی دونوں سلامت تھے اور بالکل خیریت سے تھے۔ اس مخلوق نے جو کچھ بھی کیا مجھے ڈرانے کے لیے کیا، مگر اللہ کا شکر کہ میں ثابت قدم رہا اور اس کی بات نہیں مانی۔ آج مجھے اپنے استاد کی ایک نصیحت یاد آتی ہے، یہ مخلوق انسان کو صرف ڈرا سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔